बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। मेरे पाकिस्तानियों, कल मैंने आपको साइफर के मुतल्लिक बताया कि वो साइफर की कहानी क्या थी। मैंने कल भी अपनी कौम के सामने ये रखा कि ये बजाय FIA इसकी इंक्वायरी करे, इसकी सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को अपने नीचे एक पैनल बनाना चाहिए और तब इंक्वायरी करनी चाहिए। और वो मैं ये क्यों कह रहा हूं? FIA की इंक्वायरी कैसे होगी, कैसे उसकी कोई क्रेडिबिलिटी होगी, जबकि जिसमें मुलव्वस, और ये साबित होगा जब भी एक सही इंक्वायरी होगी, इसमें साबित होगा कि जनरल बाजवा के अलावा ये शहबाज शरीफ, आसिफ जरदारी, ये सब मुलव्वस है इसमें। क्योंकि जब हमने इनको कहा, ऑपोजिशन पार्टीज, उस वक्त हमने कहा देख तो लें साइफर को, ताकि आपको पता तो चले कि एक मुल्क की तौहीन की जा रही है। ये इमरान खान की तौहीन नहीं है, ये मुल्क की तौहीन है, तो आप देख तो लें। एकदम साफ इनकार कर दिया। तो उससे भी वाज़ेह हो जाना चाहिए कि इतना खौफ क्या था देखने के लिए, क्योंकि उनको पहले पता था क्या हो रहा है। उससे बड़े पहले ये मुलाकातें कर रहे थे जाके एम्बेसी के लोगों के साथ। अच्छा जी, अब मैं ये इसलिए कह रहा हूं कि ये साइफर की अंदर तहकीकात जरूरी है, क्योंकि एक IMF ने रिपोर्ट शाया की है 2018 से और 2023 के बीच में। उन्होंने एक रिपोर्ट दी है। ये मैं जरूर चाहता हूं कि ये आप जो आप में से समझते हैं थोड़ी बहुत भी माइशत को, वो इसको जरूर देख लें। क्योंकि मैं जब कहता हूं कि मुल्क का इन्होंने बेड़ा गर्क करके रख दिया है, कि वो गवर्नमेंट जो जबरदस्त परफॉर्मेंस दे रही थी, जो हमने अपने जितने भी टारगेट सेट किए थे, हमने आखिरी साल सब टारगेट से आगे निकल गए। टैक्स कलेक्शन सबसे ज्यादा हमने अपने टारगेट से ऊपर चले गए, एक्सपोर्ट टारगेट ऊपर ज्यादा मिला, रिमिटेंसेस जो बाहर से डॉलर्स आते हैं वो ज्यादा हुए जो हमारे टारगेट्स थे। आप सारे टारगेट्स जो हमने अपने आप को सेट किए थे उससे आगे निकल गए। तो उस वक्त ये गवर्नमेंट गिराई गई। तो मैं अगर ये कहता था तो मुखालिफ ये PDM वाले कहते थे कि जी ये तो, और दूसरे अपने बता देते कि जी नहीं, तो हमें तो बारूदी सुरंगें मिली और हमें ये हो गया। लेकिन अब IMF की रिपोर्ट आई, इससे पहले भी जरूर इकोनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान पढ़ लें, जो इनके दौर में पिछले मई में शाया हुआ था, इनके दौर में हुआ था, जो अभी भी शाया हुआ। जरा उससे जरूर उससे भी देख लें वो क्या चीज सामने आती है कि जब एक साजिश के तहत जनरल बाजवा ने एक सिटिंग गवर्नमेंट को गिराया, तो इस कौम को कितनी तकलीफ उठानी पड़ी और उठा रही है तकलीफ। इसमें IMF की रिपोर्ट में यह वाज़ेह हो जाता है कि जो हमें हुकूमत मिली थी 2018 में, एक बैंकरप्ट हुकूमत मिली थी, सबसे बड़ा करंट अकाउंट डेफिसिट था, जिसे कहते हैं बैरूनी खसारा सबसे ज्यादा था 2018 में। उस हुकूमत को जब हुकूमत मिली, तो जो हमने इस्लाहात की और मुश्किल फैसले किए, उसकी वजह से मुल्क सिर्फ यही नहीं कि उस बुरहान से निकल गया, बल्कि कोरोना। IMF भी अब कहता है कि जो कोरोना का जिस तरह हमने उसका सामना किया, इतने बड़े चैलेंज का, एक वबा जो एक सदी में एक दफा आती है, उसका जिस तरह हमने चैलेंज किया, वो तारीफ करते हैं उसकी, कि जिस तरह हमने मुल्क को एक क्राइसिस से निकाला। और फिर वो ये भी कहते हैं कि हमें मसले क्या है, जिसको कहते हैं कमोडिटी सुपर साइकिल। तेल की कीमतें ऊंची चली गई, कोरोना के बाद एक सारी एनर्जी की कीमतें ऊपर चली गई, सारी दुनिया में चली गई। तो उसका हमें एकदम, जो हम सही तरह जा रहे थे, उसका हमें प्रेशर आया। प्रेशर क्या आया कि एकदम हमारे जो डॉलर्स है वो ज्यादा बाहर जाने पड़े, क्योंकि हमारी जो इंपोर्ट्स थी वो बढ़ गई। तो जो हम बैलेंस कर रहे थे अपनी इकोनॉमी, उसमें मुश्किल आए। और हमने क्या किया, हमने अपने लोगों को महंगाई से बचाने के लिए, क्योंकि तेल की कीमत बहुत ऊपर चली गई थी, साथ फिर यूक्रेन की जंग का जैसी खतरा शुरू हुआ तो तेल ऊपर जाना शुरू हो गया। तो हमने तेल की कीमत नीचे रखी, पेट्रोल और डीजल की कीमत नीचे रखी। तो उसका वो कहते हैं कि हाँ, इन्होंने सब्सिडी ज्यादा दे दी अपने लोगों को बचाने के लिए महंगाई से। लेकिन उन्होंने साथ साथ ये भी तारीफ की कि हमने जो कदम उठाए उसने इकोनॉमी को संभाल लिया था। हम क्या उम्मीद रख रहे थे कि जो रूस से हमने तय की थी, जो सदर पुतिन से मैं मिला था, हमने उनसे जिस तरह हिंदुस्तान सस्ता तेल ले रहा था, हमने भी उनसे लेना था।
اور میٹنگ کے بعد صدر پوٹن نے اپنا انرجی منسٹر بھیج دیا تھا، حماد اظہر جو ہمارے پیٹرولیم منسٹر تھے، ان سے ملاقات ہو گئی تھی. بدقسمتی سے اس وقت حکومت کرائی گئی. اور یہ کہہ رہے ہیں آئی ایم ایف اپنی رپورٹ میں کہتا ہے کہ اس سے پولیٹیکل ڈی اسٹیبلائزیشن سے اکانومی ڈی اسٹیبلائز ہوگی. یعنی جو ہماری معیشت تھی وہ ڈی اسٹیبلائز کا مطلب کہ وہ ایک دم مارکیٹ جو تھی اس کے اندر ایک دم انسرٹنٹی آ گئی. جب مارکیٹ کی انسرٹنٹی کا مطلب کہ جب جو ٹریڈرز ہوتے ہیں، جو مارکیٹ ہوتی ہے، اس کو جب یقین نہیں ہوتا کہ اب کیا ہوگا، تو یہی میں نے جنرل باجوہ کو میں نے بھی بتایا اور شوکت ترین فائنانس منسٹر کو بھیجا، ان کو بھی کہا کہ ان کو بتاؤ کہ اس وقت نہ ڈی اسٹیبلائز کرنا، ان سے سنبھالی نہیں جائے گی. اور وہی آئی ایم ایف لکھتا ہے کہ ان سے سنبھالی نہیں گئی. ان کو سٹیپس نہیں تھے، انہوں نے غلط پالیسیز بنائی، ان کی پالیسی سے اور زیادہ معاشی حالات بگڑتے گئے. اور وہی آئی ایم ایف لکھتا ہے کہ پاکستان کے لیے پچھلے 14 مہینے بڑے تکلیف دہ گزرے. تو یہ تو میں کہہ رہا تھا تب سے، اور یہ میں بڑی دیر سے لگا ہوا تھا کہنے کہ یہ جو بھی یہ رجیم چینج کیا، جو سازش کی گئی، اس کی قیمت پاکستانی قوم نے اٹھائی. تکلیف تو اب لوگوں کو ہو رہی ہے. جب ہمیں انہوں نے ہٹایا تھا تو مہنگائی 12.4% تھی، جس کے اوپر شور مچ گیا، مہنگائی مارچ ہو گئی، ہر قسم کا میڈیا کے اوپر شور، پبلک میں وہ میڈیا والے جو باقاعدہ عوام میں نکلتے تھے جی چیزیں بڑی مہنگی ہو گئی. دنیا میں چیزیں مہنگی ہو گئی تھی. انٹرنیشنل کموڈٹی سپر سائیکل تھا، دنیا میں انرجی کی قیمتیں اوپر چلے گئی، مہنگائی دنیا میں آ گئی. 1970 کے بعد دنیا میں سب سے زیادہ مہنگائی آئی کرونا کی وجہ سے. اس کے باوجود 12.4% پہ ہماری مہنگائی تھی، اور پچھلے مہینے 38% پہ پہنچ گئی تھی مہنگائی. اب تھوڑی کم ہوئی ہے، اور مہنگائی کم ہونی چاہیے اس لیے کہ دنیا میں تیل کی قیمت اور انرجی کی قیمت نیچے آ گئی ہے. کموڈٹیز دنیا کے اندر 35% ان کی قیمت نیچے آ چکی ہے جب ہماری حکومت تھی. تو سوال اب یہ ہے کہ کیا کوئی ایسی انکوائری ہوگی اس ملک میں کہ یہ سائفر کا جو ایک سائفر کے ارد گرد جو سازش تھی، پتا تو چلے. مجھے تو پتا ہے کون اس میں تھے، لیکن انڈیپینڈنٹ انکوائری ہونی چاہیے، اور اس انکوائری میں پتا چلے کہ کون کون کردار تھے جنہوں نے اس قوم کے اوپر اتنا بڑا عذاب لے کے آئے ہیں، اور اب مزید آگے اس عذاب سے نکلنے کے لیے اور کتنی تکلیف اٹھانی پڑے گی اس قوم کو. اور اس کے لیے میں پھر سے کوشش تو کرتا ہوں کہ ہمارے چیف جسٹس صاحب کو اس کے اوپر سوچنا چاہیے کہ وہی ایک انکوائری کر سکتے ہیں، کیونکہ یہ حکومت تو کرنے نہیں دے گی، اور نہ ہی مجھے افسوس سے کہنا پڑتا کہ ہماری اسٹیبلشمنٹ یہ کرنے دے گی، کیونکہ اس کے اندر ملوث ہیں جو جنرل باجوہ، اور انہوں نے جو جس طرح یہ پوری 6 مہینے پہلے سے جو پلان بن رہا تھا گرانے کا. اب تو خیر خواجہ آصف کہہ رہے ہیں کہ 2021 سے پلان بنایا ہوا تھا جنرل باجوہ نے ہماری حکومت گرانے کا. تو لیکن اب ذرا ان سے بھی سوال پوچھنا چاہیے کہ آپ نے ہمیں جب گرا کے ان کو لے کے آئے جن لوگوں کو، تو کیا آپ کو اعتماد تھا کہ یہ اس ملک کو اٹھا لیں گے؟ 30 سال سے جو حکومت کر رہے تھے، اور ان کے دور میں کوئی مجھے سنہری دور بتا دے کہ جب انہوں نے کوئی معیشت میں بڑی ترقی کروائی ہو. کوئی مجھے پتا چل جائے کہ انہوں نے کون سا وہ کیا 99 میں جب چھوڑ کے گئے تھے نون لیگ، تو ذرا بتائیں کہ کیا وہ معیشت کے حالات آپ کو پتا تھے؟ یہ ساکھدار تھے، وہ بینکرپٹ کر کے چھوڑ کے گئے تھے. اور پھر اب یہ آئی ایم ایف کہہ رہا ہے کہ جو 2018 میں یہ چھوڑ کے گئے تھے پاکستان، وہ خود کہہ رہے ہیں کہ وہ تحریک انصاف نے بڑے زبردست مشکل فیصلے کر کے ملک کو اس سے نکالا. تو کیا کوئی ذمہ داری اٹھائے گا اس کی کہ جب اتنی بڑی طاقت ہو جاتی ہے کسی کے پاس، تو کیا اس کو پھر ذمہ داری نہیں لینی چاہیے جبکہ وہ طاقت کا غلط استعمال کرتا ہے؟ اور یہی انکوائری میں چیزیں آنی چاہیے. کیوں؟ کہ آگے سے ایسی غلطیاں نہ ہوں، کہ آگے سے کوئی ایک آدمی خود ہی فیصلہ بند کمرے میں فیصلے کر کے ملک کو اس طرح مشکلات میں نہ ڈالے. اب میں جو دوسری چیز کہنا چاہتا تھا وہ یہ کہ اس وقت ایک ظلم کی انتہا، ایک ظلم کا ایسا نظام چل رہا ہے جس کی میں سمجھتا ہوں انتہا ہے. سب سے پہلے تو میں جو خواتین اس وقت جیلوں میں، میں سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے کون سا جرم کیا؟ کیا پاکستان کا آئین پرامن احتجاج کی اجازت نہیں دیتا؟ کہیں آئین میں لکھا ہوا ہے کوئی نو گو ایریاز ہے؟ کہیں پاکستان کے آئین میں لکھا ہوا ہے کہ اگر کسی کو
اگر کسی سے کوئی سمجھے کہ ناانصافی ہوئی ہے ان سے، تو کیا وہ کوئی ایسی ایریاز ہے جدھر وہ احتجاج نہیں کر سکتے؟ جب سپریم کورٹ کہتا ہے کہ پارٹی کے چیئرمین عمران خان کو غیر آئینی اور غیر قانونی طور پہ اغوا کیا گیا اسلام آباد ہائی کورٹ سے، اور جس طرح اس کو مجرموں کی طرح ڈنڈے مار کے لوگوں کو، اس کے بھی اور لوگوں کو، وکیلوں کو، جس طرح اس کو پکڑ کے لے کے گیا تاکہ ساری دنیا دیکھے کہ کس طرح ایک پارٹی کے سربراہ کو کس طرح کا یعنی اس کے ساتھ رویہ تھا، تو کیا اس کا اجازت نہیں تھی کہ پرامن احتجاج اس ناانصافی کے اوپر کرے؟ اور جب رینجرز اٹھا کے لے کے گئے تو کدھر احتجاج کرنا تھا؟ وہی نا کنٹونمنٹس بھی کرنا تھا، جی ایچ کیو کے سامنے کرنا تھا، اور کدھر جا کے کرتے؟ تو میں سوال یہ پوچھتا ہوں، اس میں جرم کیا تھا؟ جرم جو تھا جو جلائے ہیں، جرم تھا کور کمانڈر کے گھر کو آگ لگانا، یہ جرم تھا۔ جرم وہ تھا جو عسکری ٹاور جلائے گئے ہیں اور جدھر جدھر بھی جلائے گئے ہیں، وہ جرم تھا۔ اب میرا سوال یہ ہے کہ کیا اس جرم میں 10,000 لوگ شریک تھے؟ کیا 50-60 لوگ ہوں گے جنہوں نے جا کے جلایا؟ میرا اگلا سوال یہ ہے کہ یہاں سی سی ٹی وی کیمراز ہیں، کیوں نہیں سی سی ٹی وی کیمراز کی فوٹیج سامنے آئی کہ وہ کون لوگ تھے جو پہلے گئے ہیں، کن لوگوں نے آگ لگائی؟ کیا اتنا مشکل ہے اس کو ڈھونڈنا؟ یا سیف سٹی کے کیمراز ہیں، کیا سیف سٹی کے کیمراز نہیں بتا سکتے ہمیں کہ وہ کون لوگ تھے؟ کیونکہ ہم سب چاہتے ہیں کہ ان کو سزا ملے، لیکن اس کی آڑ لے کے یہ کرنا کہ پوری پارٹی کے پیچھے پڑ جانا، جدھر پارٹی کے لوگ ہیں ان کے اوپر، ان کے گھروں میں گھس جانا، نہ ان کی عورتوں کو دیکھنا، نہ بچوں کو دیکھنا، نہ رشتہ داروں کو دیکھنا، جو آئے تو اسے پکڑ کے جیلوں میں ڈال دیں۔ پولیس کو فری ہینڈ دے دیا ہے کہ اچھا جی آپ کی وہ جیو فینسنگ میں آپ کا آ گیا ادھر، تو چلو جی آپ کو پکڑ کے ہم جیل میں ڈال رہے ہیں، لیکن اگر آپ پیسے دے دیں گے تو ہم آپ کو جیل میں نہیں ڈالیں گے۔ ریٹس لگی ہوئی ہیں، 15 لاکھ سے شروع ہوتے ہیں، کسی کو 10 لاکھ میں بلیک میل کیا جاتا ہے، کسی کو 5 لاکھ میں۔ اپنے ملک کی ہم پولیس کی تباہی کر رہے ہیں یہ حرکتیں کروا کے۔ کوئی انڈیپینڈنٹ انویسٹیگیشن ہوگی اس کے اوپر؟ کیا عسکری ٹاورز کے اندر نہیں ہم بتا سکتے؟ ایک انڈیپینڈنٹ صحافی کی پوری سٹیٹمنٹ آئی ہوئی ہے کہ وہاں کیا ہوا، اس میں پی ٹی آئی والے نہیں تھے عسکری ٹاور۔ ایک پتا چلے کہ ریڈیو پاکستان پشاور کس نے جلایا تھا، اس کے اوپر کوئی انویسٹیگیشن ہونی چاہیے، کیوں نہیں ہوئی ابھی تک؟ میرا سوال یہ ہے کہ کیوں نہیں ابھی تک آئی جی پنجاب اس سے کیوں نہیں پوچھا گیا کہ کیوں پولیس وہاں نہیں پہنچائی، کور کمانڈر ہاؤس کیوں اس سے نہیں پوچھا جا رہا؟ جب یہ ہوا تھا امریکہ کے اندر کیپٹل ہل، ان کی پارلیمنٹ کے اوپر جب ڈونلڈ ٹرمپ کے لوگوں نے دھالا بولا تھا تو سب سے پہلے پولیس چیف کی خبر لی گئی تھی۔ اور مجھے یہ پھر سے میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ جو عورتوں کو پکڑا ہوا ہے، ہماری اسٹوڈنٹس پکڑے ہوئے ہیں، لوگوں کو جیلوں میں ڈالا ہوا ہے، برے حالات میں رہ رہے ہیں، جو خبریں آ رہی ہیں باہر، کیا کیا ان سے ہوا ہے، وہاں کتنوں سے تشدد ہوا ہے، ان سے اپروور بنانے کے لیے کیا کیا ان کے اوپر ہر قسم کا ظلم کیا گیا، کہ یا کہہ دو کہ عمران خان نے کہا تھا وہاں جا کے تو فائلیں جلا دینا کور کمانڈر ہاؤس میں، کور کمانڈر ہاؤس کو بھی آ گیا فائلیں جلا دینا۔ ایک یہ کسی کی 164 کا بیان آئے، اس میں کوئی عقل ہے کہ کیا فائلیں پڑی ہوئی کور کمانڈر ہاؤس؟ آج تک مجھے ایک سٹیٹمنٹ بتا دے کہ عمران خان نے اپنی ساری زندگی کبھی کہا ہے کہ تشدد کرو، انتشار کرو، لوگوں کو مارو، جلا دو؟ ایک میری سٹیٹمنٹ بتائیں 27 سال میں۔ 126 دن کا دھرنا تھا، پاکستان کی تاریخ کا سب سے زیادہ پروٹیسٹ تھا، لمبا، بتائیں اس کے اندر کچھ کیا، توڑ پھوڑ کی، کچھ جلایا؟ آتے تھے اپنا دھرنا، تقریر کر کے واپس چلے جاتے تھے، شعور لوگوں کو دیتے تھے۔ اس کو جمہوریت کہتے ہیں۔ مجھے یہ بتائیں کہ یہاں یہ کہا گیا ہے کہ جی آپ کنٹونمنٹ میں تھے اور آپ کو جیل میں ڈال دیا۔ مجھے یہ بتائیں کہ جو سب سے مقدس جگہ برطانیہ میں ہے وہ ہے پرائم منسٹر کا گھر، 10 ڈاؤننگ اسٹریٹ۔ مجھے بتائیں ہر دوسرے دن وہاں مظاہرہ ہوتا ہے، آپ 10 ڈاؤننگ اسٹریٹ چلے جائیں، وہاں آپ ہر دوسرے دن کوئی نہ کوئی آگے مظاہرہ کر رہا ہوتا ہے کہ جی ہمارے سے ناانصافی ہوئی۔ کبھی کسی کے اوپر کوئی ایف آئی آر کاٹی ہے، کسی کے اوپر کوئی گولیاں چلائی ہیں؟ میں یہ سوال پوچھتا ہوں کہ یہاں 16 لوگ شہید کیے گئے ڈائریکٹ فائرنگ سے، 100 سے اوپر کو گولیاں لگی، 3 کی ٹانگیں کٹ گئی،
میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ جو اور ایک پیرالائز ہے, کبھی کسی جمہوریت کے اندر اس طرح گولیاں ماری جاتی ہیں اور انکوائری بھی نہیں ہے. انکوائری سے پولیس ان کے گھروں میں پہنچ جاتی ہے. جن کے گولیاں لگی ہیں انہوں نے ایک جگہ ڈیڈ باڈی نہیں دے رہا کہ نہیں, جب تک پہلے آپ کہیں کہ آپ کوئی کاروائی تو نہیں کریں گے. ان سے ایشورٹی لیتے ہیں کہ آپ نے ایف آئی آر نہیں کٹوانی. کیوں سیدھی ایف آئی آر کٹتی ہے آئی جیز کے اوپر؟ یہ کیسے آپ نے گولیاں چلا دی 69 لوگوں کے اوپر؟ ایک پولیس والے کو گولی نہیں لگی, ایک رینجر, مطلب کہ یہاں سے تو کسی کے پاس ہتھیار نہیں تھے, تو آپ 69 لوگوں پہ گولیاں کیسے چلا سکتے ہیں؟ اور پھر آپ کے سامنے فرانس میں ایک لڑکے کو گولی لگی, 4 دن فرانس کے سارے شہروں میں آگ لگی ہوتی ہے, 1000 بلڈنگز اور گاڑیاں جلائی جاتی ہیں, اور کھلے عام لوگ آپ کے سامنے ہیں کہ انہوں نے پولیس کو پیٹرول بم مار رہے ہیں. اس کے پولیس نے تو کوئی اور گولی نہیں چلائی, کیونکہ وہاں جمہوریت ہے, آزاد ہے لوگ. میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ کوئی انکوائری ہوگی ان لوگوں کے اوپر جن کے اوپر گولیاں چلائی گئی ہیں, جن لوگوں کی جانیں لی گئی ہیں؟ کیا ہم کسی کو اکاؤنٹبل رکھیں گے؟ کیا اس ملک کے اندر کوئی انصاف کا نظام ہے, یا صرف طاقتور جو مرضی کرنا چاہے جنگل کے قانون کی طرح وہ کر سکتا ہے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ چلے عورتوں کا میں نے شروع میں بات کی, بچوں کو کیوں پکڑ لیتے ہیں؟ ڈاکٹر امجد کا ابھی اس کی مجھے کل میسج آئی, 13 سال کا بیٹا. ڈاکٹر امجد گھر تھا نہیں, 6 دفعہ اس کے گھر چھاپے پڑ چکے. اس کے 13 سال کا بیٹا اور اس کا ایک بھتیجا تھا, وہ کوئی 18 سال, ان کو اٹھا کے لے گئے. ساری رات وہ اس کے اوپر کپڑا ڈال کے 13 سال کے بچے کو پھراتے رہے. لیکن جو اسٹیبلشمنٹ کو فکر کرنے کی بات یہ ہے کہ ہر جگہ پولیس کیا کہتی ہے, جی ہم کچھ نہیں کر سکتے, ہم مجبور ہیں, اوپر سے پیغام آئے ہیں. یعنی یہ جو ہم ظلم کر رہے ہیں یہ ہم نہیں کرنا چاہتے, یہ ہمیں پیچھے سے پیغام آئے. یہ ہر جگہ سے یہ خبر آتی ہے کہ جی ہم تو چھوڑنا چاہتے ہیں لیکن کیا کریں جی, وہ اوپر سے پریشر ڈال رہے ہیں, سارا ڈال رہے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے اوپر, ساری نفرت اس کے خلاف کر رہے ہیں. یہ تو کوئی دشمنوں کی ضرورت نہیں ہے. یہ جو سارا ظلم کیا جا رہا ہے یہ اب پولیس اپنے اوپر سے اتار رہی ہے. یہ جو گھروں پہ بھی جاتے جی ہمیں آرڈر ہے کہ گھر توڑ دو, لوٹتے ہیں گھر کہ جن کو سبق سکھاؤ. بچوں کو پکڑنا, عورتوں کو پکڑنا. اور یہ حال ہے کہ زمان پاک میں اب یہ حال ہے. ذرا میں آخری بات کر رہا ہوں. زمان پاک میں کیا ہوتا ہے, یا ایک نائی آتا ہے ہر تھوڑی دیر کے بعد, جو گارڈز بھی ہیں یا کام کرنے والے ہیں, وہ ایک دفعہ آتا ہے ان سب کے بال کاٹ دیتا ہے. وہ 3-3.5 گھنٹے کے لیے 4 گھنٹے تک بیٹھ کے بال کاٹ دیتے. وہ نائی نہ آئے یہاں, سارے پوچھے کدھر چلا گیا وہ نائی. اس کو جب بھیجا آدمی کہ جی پتا تو چلا تم آئے کیوں رہے, اس نے ہاتھ ایسے پکڑ لیا. کہتے جی میرے پولیس پہنچ گئی اور پولیس نے کہا کہ تم 3.5 گھنٹے زمان پارک میں کیا کر رہے تھے. اس نے ہاتھ چھوڑ لیا کہ جی میں نہیں آ سکتا. تو یعنی یہ حالات ہے کہ زمان پارک میں آنا جرم ہو گیا. یہ کدھر پہنچ گیا؟ یہ ایک پولیٹیکل پارٹی ہے. عمران خان ایک پولیٹیشین ہے, ایک غدار نہیں ہے. اس کا جینا مرنا اس ملک میں ہے. جو لوگ آج اوپر بٹھائے ہوئے ہیں, میں انشاءاللہ کل پورا توشہ خانہ کا بتاؤں گا, کیونکہ اس میں جلدی شروع میں جس طرح بتایا کوشش کر رہی ہے کہ کسی طرح اس کو ڈسکوالیفائی کریں یا جیل میں ڈالیں. یہ سائفر آ گیا, توشہ خانہ آ گیا, یہ باقی سارے جو 180 کیسز ہیں. لیکن وہ جو لوگ اوپر بٹھائے ہوئے ہیں, کوئی دیکھا ہے ان لوگوں کا کون ہے؟ وہ اس کے قوم کے بڑے بڑے مجرم ہیں. وہ لوگ ہیں جو 30 سال سے جرم کر رہے ہیں, جن کے اوپر اتنی فائلیں ہیں ان کی چوریوں کے اوپر. تو میں کل ان کا بھی ذرا آپ کو بتاؤں گا کہ ان کے توشہ خانہ میں, کیونکہ مجھے تو پہلی دفعہ پتا چلا ہے, میں نے تو توشہ خانہ کا ریکارڈ جو لاہور ہائی کورٹ نے بنایا, میں نے پہلی دفعہ ریکارڈ دیکھا, تو اس میں تو بڑے انکشاف ہوئے ہیں. تو میں انشاءاللہ کل آپ سے بات کروں گا. لیکن میں صرف آخر میں یہ کہنا چاہتا ہوں, اس ملک کو تباہ نہ کریں. جب ایک قوم میں اچھے برے کی تمیز ختم ہوتی ہے, قوم تباہ ہو جاتی ہے. پہلے اخلاقی طور پہ مرتی ہے قوم, پھر معاشی طور پہ مرتی ہے. سارے جو دنیا کی بڑی بڑی ریاستیں تھیں, رومن امپائر, مسلمانوں کا مغل امپائر, یہ جو عثمانیہ سلطنت, یہ ساری ختم ہونے سے پہلے ان کے اندر اخلاقی طور پہ یہ قومیں مری تھی. اس کے بعد یہ ختم ہوئے تھے, ملک ٹوٹے تھے. دیکھیں, لوگوں سے زبردستی بیان لینا, 164 کا بیان لے کے ان کو رکھ کے
ان کو بلیک میل کرنا, ان کے بچوں سے بلیک میل کرنا, فائلوں سے بلیک میل کرنا, یہ ہم جھوٹ کو سچ کراتے کراتے ہم کیا دیکھ رہے ہیں کہ یہ ملک کو کتنا بڑا نقصان ہو رہا ہے. اور مجھے صرف یہ فکر پڑی ہوئی, سب چیز کے لیے میں تیار ہوں. میں بار بار, مجھے پتا ہے کہ انہوں نے پوری کوشش کرنی ہے کہ کیئر ٹیکر آنے سے پہلے اس کو جیل میں ڈالیں, میں اس کے لیے تیار ہوں. لیکن کیا ملک کا ہم سوچ رہے ہیں؟ وہ نہیں سوچ رہے جن کے سارے ڈالرز باہر پڑے ہوئے ہیں. سوچ ہمیں, ہماری طرح کے لوگوں کو سوچنا چاہیے جن کا جینا مرنا پاکستان میں. پاکستان زندہ باد.